بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वेब टीवी चैनल से प्रोग्राम नूर बसीरत के साथ तसव्वुर ज़मान बाबर हाज़िर खिदमत है. उम्मीद है आपके मिजाज बखैर होंगे और आपका दर्स व तदरीस का अमल बखैर व खूबी जारी होगा. हमारा ये प्रोग्राम नूर बसीरत कई वजूहात की बिना पर पेश किया जा रहा है, लेकिन सबसे अहम फरीज़ा या ज़िम्मेदारी जो हम महसूस करते हैं वो ये कि हमारे तलबा व तालिबात को बहुत से सवालात, बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं और उस हवाले से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. ये चाहते हैं कि इस मसले का हल हो. ये जो सवाल उनके जहन में मौजूद है या क़ुलूब में वो महसूस करते हैं अपने, उसका जवाब बाज़ औक़ात उनको नहीं मिलता. तो किसी तसब्जुब का वो शिकार ना हो, बल्कि उनको उनके सवालात बेहतर अंदाज में जवाबात की सूरत में दिखाई दें और मिलें. और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और ये प्लेटफॉर्म इस मकसद के लिए पेश हाजिर है. हम चाहेंगे कि मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन, उलमा कराम, स्कॉलर्स यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और उनसे हम पूछें वो सवालात कि जो आप हमसे करते हैं कि सामने रखें और मसाइल का हल आपकी दहलीज तक पहुँचाया जाए. सबसे बड़ी बात, बाज़ औक़ात हम अल्लाह तबारक व तआला की अताओं से बेबहरा रहते हैं. कई ऐसे अनमोल ख़जाने मौजूद होते हैं लेकिन हमें उनकी ख़बर तक नहीं होती. सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर किसी इंसान को मिलती है वो है ईमान की नेमत, हिदायत का नूर. हम बाय बर्थ मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी इनायत है. लेकिन क्या इस नेमत की हमें कदर है? और वो लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो इस नूर से महरूम हैं, इस हिदायत के नूर से. बहुत से लोग हैं जो ये जानते तक नहीं हैं कि उनका कोई रब भी है. बहुत से लोग हैं जो ये जानते हैं कि हाँ रब है, लेकिन एक नहीं है, कई हैं, के शरीक भी हैं और वो मुख्तलिफ़ शक्लों में, सूरतों में उसे तलाश करते हैं, उसे पूछते हैं, उससे मांगते हैं. तो क्या उन लोगों का फरीज़ा नहीं है कि जो ये जानते हैं, जो उस नूर से आगाह हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के करीब हैं, और उन लोगों को कि जो अल्लाह तबारक व तआला से दूर हैं, जो अंधेरों में भटक रहे हैं, उनको नूर का रास्ता दिखाएं. तो उसके लिए पहले तो ये लाजमी है कि हम उस नेमत की कदर करें, उस नेमत की कदर को जानें, फिर उस नेमत की जानिब लाने का जो तरीक़ा है उससे भी हम आगाह हों. तो ये सभी कुछ आज के प्रोग्राम में हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इस बात का शऊर है कि हम मुसलमान हैं, और वो ईमान कि जो अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों में सबसे बढ़कर है, उस नेमत से मज़ीद लोगों को भी मुस्तफ़ीज़ होना चाहिए, मुस्तफ़ीद होना चाहिए. हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एक ऐसी शख्सियत, हमारे उस्ताद मोहतरम है. बहुत ही धीमा, शाइस्ता, शुस्ता लहजा है और ये हकीकतन उलमाए कराम का इसी तरह से अंदाज़ होना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम ये महसूस करते हैं कि जो गलत बात कहने वाले लोग हैं वो बड़े उम्दा तरीक़े से अपनी गलत बात को फैलाते हैं, उसको तरवीज देते हैं, लेकिन जो हक़ बात के दाई हैं बाज़ औक़ात उनके लहजे की सख्ती उस असल बात से लोगों को दूर कर देती है. तो हम शुक्रगुज़ार हैं और तारुफ़ कराएंगे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सजाद साहब से. तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर साहब. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डॉक्टर साहब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मुदर्रिस हैं, मुअल्लिम हैं और शोबा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के चेयरमैन हैं. थोड़ी सी बात हम इनके डिपार्टमेंट के हवाले से भी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टर साहब यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं. क्रिश्चियंस हैं, सिख बिरादरी है, हिंदू बिरादरी और भी बहुत से मज़ाहिब के. कितना अहम है किसी ऐसे मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का होना कि जहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मौजूद हों? बहुत शुक्रिया. ये बहुत ही बुनियादी बात है. असल में दीन इस्लाम दीन हदायत है. आपने बड़ी खूबसूरत बात आगाज़ में इरशाद फरमाई है और ये इंसानियत का दीन है. सुभान अल्लाह. ये सिर्फ मुसलमानों का दीन नहीं, ये पूरी इंसानियत का दीन है. इसलिए इसे कहा गया कि ये दीन एक आलमगीर दीन है, दीन फितरत है. और इसलिए इसके अंदर इंसान की बड़ी कदर व कीमत है माशाअल्लाह. जो भी कोई अक़ीदा रखता है, इसलिए बुनियादी उसूल कुरान में बयान कर दिया गया, ला इक़रा फ़िद्दीन. दीन के अंदर कोई सख्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है. ये तो हदायत, रहनुमाई और बेहतरीन रास्ता दिखाता है. इसलिए इसके नज़रिए के मुताबिक ये दीन दावत है और पूरी दुनिया कौम मदहू है. इस तक बात पहुंचाना है. इसलिए इस जो डिपार्टमेंट या शोबे का आगाज़ हमारी फ़ैकल्टी में हुआ
اور فیکلٹی کے اندر 5 شعبے پہلے موجود تھے جناب، تو 3 ہماری وائس چانسلر صاحب نے اور ہماری انتظامیہ نے اس فیکلٹی میں توسیع کی، 3 نئے شعبے قائم کیے۔ ایک میں جو ہے وہ سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہوا جناب، اور ایک جو ہے وہ اسلامی معاشیات کے حوالے سے۔ تیسرا شعبہ بین المذاہب ہم آہنگی اور مطالعات کے حوالے سے، اسٹڈیز کے حوالے سے، کہ دیگر ادیان کا بھی مطالعہ ضروری ہے، کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں ان کے ماننے والے، ان کے جو بھی معلمین ہیں، دائی ہیں، بانیان ہیں، ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کیا جائے، جی، کیونکہ مذہب جو بھی ہے وہ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور روحانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جی، تو مذہب کا بنیادی جو تصور دنیا میں پایا جاتا ہے وہ تو روحانیات کا ہے، اخلاقیات کا ہے، اور دونوں انسانوں کے درمیان ہم آہنگی کا ہے۔ صحیح۔ تو پاکستان میں یہ پہلا شعبہ ہے جو سرکاری سطح پر کسی یونیورسٹی میں یہ قائم ہوا ہے۔ اس کی مقاصد یہی ہیں کہ دیگر ادیان کا بھی مطالعہ کیا جائے، اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ایسے کورسز تیار کیے جائیں جس میں دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں اس کا مطالعہ ہو، ان کے بانیان کی سیرت کا مطالعہ ہو، ان کی مقدس دینی ادب کا مطالعہ ہو، ان کے رسم و رواج، عبادات اور ان کے جو اعتقادات ہیں ان کا مطالعہ ہو، اور ڈائلاگ کا مکالمے کی فضا پیدا ہو مناظرے کی بجائے، تاکہ لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر پڑھے کسی پر تبصرہ نہ کریں، پہلے اچھی طرح جانیں، مطالعہ کریں اور ان شخصیات کا مطالعہ کریں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کی بنیاد رکھی ہے۔ تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل، اگر آپ بغیر سوچے اور بغیر پڑھے کسی کے پر آپ فتویٰ لگاتے ہیں اور بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اسٹڈیز کی ضرورت تھی اس وقت، اور ملک کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ ادراک انتظامیہ اور ہمارے سیاسی زعماء نے یہ پیش نظر رکھا، اور وزارت کو بھی انہوں نے وزارت مذہبی امور کا نام بھی بین المذاہب ہم آہنگی قائم کیا، اور باقاعدہ اقلیتوں کے لیے الگ وزارت ہے۔ ہمارے ہم وطن جو مختلف مذاہب سے تعلق ہے ہمارے بھائی ہیں، اس وطن کی ترقی میں ان کا بڑا بنیادی کردار ہے، اور ان کے حقوق ہیں، اسلام بھی انہیں حقوق دیتا ہے، اور وطن عزیز کے اندر بھی ان کے بنیادی حقوق انہیں حاصل ہیں۔ ہم بھی بطور ایک ہم وطن ہونے کے ہمارے وہ بھائی ہیں، ان کے بنیادی حقوق ہیں، ان کے ساتھ سماجی تعلقات، ان کے اعتقادات کا احترام کرنا، یہ ہمیں دین بھی سکھاتا ہے اور وطن کے جو قوانین ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ مسلمان بچے کے لیے، طالب علم کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ دیگر مذاہب کا علم حاصل کرے جو کہ مستند ہو اور معلومات وہ ہوں کہ جو سند یافتہ ہوں، اس سے پہلے اپنے دین کا ادراک کس قدر ضروری ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ جس دین سے وہ تعلق رکھتا ہے وہ اس سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ یہ تو بہت ہی بنیادی بات ہے، اور مسلمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے ابتدا ہی سے کہ والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جی، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کو سب سے بہترین کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ تعلیم ہے۔ جی، اور تعلیم سے مراد سب سے تعلیم میں اعلیٰ بنیاد جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے اور توحید کا کنسپٹ ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عمومی طور پر جو مسلمان خاندان ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کسی حد تک کہ جو ہی بچہ جو ہے وہ شعور کی طرف آتا ہے یا بولنے تک آتا ہے تو وہ کلمہ کے سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ کلمہ طیبہ پہلی چیز ہے جس سے ہم متعارف ہوتے ہیں اور اسلام میں آتے ہیں۔ جناب، یہ گواہی ہے اور شہادت اس بات کی۔ اس لیے عمومی طور پر مسلمان گھرانوں میں بچوں کو ابتدائی سے کلمہ طیبہ کی ورد کرانا، انہیں یاد کرنا، اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف، محمد الرسول اللہ کا تعارف، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ عمومی ہمارے گھروں کے اندر یہ بچہ جو بڑا ہوتا ہے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد آگے جو دینی تعلیم ہے وہ تو فرض کا درجہ رکھتی ہے، کہ حدیث مبارکہ میں یہی بات کہی گئی ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں علم سے مراد دین کا بنیادی علم ہے۔ ایک تو تخصص ہوتا ہے وہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے،
خصوصاً یعنی دینی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا. بنیادی دینی جس میں ایمانیات کی بات ہے، عبادات کی بات ہے، اخلاقیات کی بات ہے، معاملات کی بات ہے، یہ بنیاد ہیں. یہ ہر بچے کو سکھانا یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے. جس طرح فرائض ہوتے ہیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور پورا سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچہ 5 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو، 7 سال کا ہو تو اسے ذرا تلقین کرو، 10 سال تک تو پھر لازمی ہو جاتا ہے کہ اسے تعدیب بھی کرنی پڑے گی اس کام کے لیے کہ وہ نماز کی پابندی کا عادت بنا لے. جی. تو یہ کہ اگر نماز کی طرف وہ آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اب دین کے جو بنیادی ایمانیات کے بعد اگلا درجہ عبادات کا ہے. تو عبادات بجا لانے پر تو ظاہر ہے کہ وہاں توحید، رسالت، آخرت و اخلاق سب حاصل ہو جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ نماز ایسی جامع عبادت ہے کہ اس کے اندر یہ تمام پہلو موجود ہوتے ہیں جناب. اور اس کے اندر پھر اور بڑے روحانی اثرات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ تو بنیاد ہے کہ ہمیں بچوں کو دین کی جو بنیادی مبادیات اور اساسیات ہیں اس کی تعلیم دی جائے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ تجزیہ یا ایک جائزہ لیجیے ہمارے معاشرے کا. وہ یہ ہے کہ آپ نے عبادات کی بھی بات کی ہے، ایمانیات کی بھی. کیا ان تمام امور کو ہم سمجھ کے ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے والدین کے دل میں وہ جا کر اس حب کو محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے حج کرنا ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم حج کریں. روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. لیکن بیسکلی ان عبادات کا جو مقصد ہے کہ ہمارے معاملات درست ہوں، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو اور ہم بہتر انداز میں معاشرے میں یہ بتا سکیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے پیغام کو ہم سمجھ کے اس پہ عمل کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کی کچھ کمی ہے؟ جی بہت زیادہ کمی ہے. اس لیے کہ ایک تو ہمارے ملک کا جو تعلیم اور تربیت کا جو پہلو ہے بہت اس میں ناخواندگی کی شرح بہت زیادہ ہے جناب. اور خواندہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ زبانوں پر عبور کر لے یا دیگر زبانوں پر مہارت کر لے. ہمارے ہاں خواندہ سے مراد اسلامی نقطہ نظر سے وہ ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرے. ماشاءاللہ. اس کے بغیر وہ خواندہ نہیں ہے. تو خواندہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت ہو اور شعوری طور پر وہ پہچانے. یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں اور شعوری مسلمان کا جو تقاضا ہے وہ ہمارے میں بہت کمی ہے. ایک تو مثلا عقیدہ توحید ہے. اب عقیدہ توحید تو اقبال نے کہا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اصل میں دل و نگاہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. کلمہ، اس کلمے کا شعور، اس کے تقاضے کیا ہیں، صحیح. یہ جب تک ہمارے ذہن میں نہ آئے نا تو توحید کا کنسیپٹ وہ ہمارے ذہن میں اس طرح نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے ہم مطلب اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اس میں ہم پورے اترتے ہیں؟ اور ہماری جو دیگر پہلو ہیں معاشرے کے اندر کیا ہم اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شعوری طور پر یہ بات بھی سکھائی جائے. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ہے کہ دین کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک وراثت کے طور پر آ رہا ہے. نہیں، اس کے لیے سیکھنا زیادہ ضروری ہے. صحیح. اس کے لیے جس طرح دیگر علوم ہم سیکھتے ہیں، ہمیں ایک مستند شخصیت کے ساتھ، ایسے عالم دین کے ساتھ دین کی بنیادی چیزیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. اگر والدین خود آراستہ ہیں اسے تو بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. اگر نہیں ہے تو اس کا پورا اہتمام کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اس کا اہتمام ہوتا تھا. صحابہ کرام کے بچے، صحابہ کرام اہل بیت کے گھروں کے اندر اس کا اہتمام تھا ماشاءاللہ. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایک آیت پر بعد اب مہینے ہمارے گزر جاتے تھے سیکھنے میں، سکھانے میں. جی ہاں. تو شعوری طور پر جب تک ایمان کے تقاضے ہمارے اندر نہیں آئیں گے تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو فرقہ واریت ہے، تعصبات ہیں، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، سورہ فاتحہ ہی کو سمجھ کر پڑھیں، جسے ہم ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، جی ہاں. اس کے کیا تعلیمات دی جا رہی ہے، کیا بات بتائی جا رہی ہے، توحید کا کون سا تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ رب العالمین. پھر آگے اس کے بعد اس کی صفات ہیں. پھر مومن سے کہا گیا کہ وہ اس کا طرز عمل کیا ہو، صراط مستقیم کیا ہے. اس کی ہر روز ہم ہدایت مانگتے ہیں. اور جب یہ
ساری چیزیں تم کر لو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر انعام ہوگا، اس کی بارشیں ہوں گی، اس کی رحمتیں ہوں گی، جو اس مبارکہ سورہ مبارکہ کی تعلیمات کے مطابق جب عمل کریں گے، صراط مستقیم پا لیں گے، تو پھر ان پر اللہ کا انعام ہوگا، جیسے انبیاء پر ہوا، صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا، اولیاء پہ ہوا، صالحاء پہ ہوا۔ تو یہ ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا، اس کا یہ ہمیں نعمت ملے گی۔ اب یہ چھوٹی سی صورت مبارکہ ہے، بچہ بھی پڑھتا ہے، بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ اب ہر نماز میں یہ بنیاد ہے، یعنی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعلیمات ہیں۔ اس کو سمجھنا، جو اس میں تعلیمات ہیں وہ ہمارے ہر بچے کو ازبر ہوں، پھر قرآن مجید کا مطالعہ اس انداز میں ہو، اس کا فہم ہمیں حاصل ہو۔ ڈاکٹر صاحب چاہیں گے اس میں مزید بھی گفتگو ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بیسک جو ایک بنیادی ہمارا مقصد ہے، اور کہیں فقدان ہے، کچھ مسائل ہیں ایسے، یا ترجیحات کا تعین ہم نہیں کر پا رہے کہ بیسکلی ایک انسان کی آمد کا، اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی جو سہولیات ہیں، نعمتیں ہیں، ان سے بھی مستفید ہونا ہے، لیکن بیسکلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک ایمان اور ایک کانسیپٹ ہمارا ہے، وہ ہم کیوں بھلا بیٹھتے ہیں کہ ہم نے جہاں جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے تو ہمارے ہر عمل کو نوٹس کیا جا رہا ہے اور وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اس میں مزید گفتگو کریں گے، ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته۔ نور بصیرت، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب ٹی وی چینل سے پروگرام دیکھنے کی اور سننے کی آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حافظ سجاد صاحب۔ اور دوستو، ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حافظ صاحب یہ جاننا چاہیں گے کیا وجہ ہے کہ دین ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ وہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہم کچھ دینی امور کو انجام دے رہے ہیں، لیکن بیسکلی جو ہماری سماجی، ہماری معاشی، ہماری سیاسی زندگی میں ایک بدلاؤ آنا چاہیے دین کی برکت سے، کہیں نظر نہیں آ رہا، دکھتا نہیں ہے۔ جی، اصل میں وہ ابتدا میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ دین کا تصور جو ہمارے یہاں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو دین ہمیں محنت کے بغیر ملا ہے، اور ایک اس کا واجبی تصور ہمارے ذہن میں آ گیا ہے کہ مسلمان گھرانوں میں ہے تو ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور رمضان آ گئے تو روزے رکھنے ہیں، اور صاحب استطاعت ہے تو کہیں عمر کے آخری مرحلے پر جو ہے وہ حج بھی کر لیں گے، اور کچھ ایسی رسومات ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے ہم انجام بھی دیتی ہیں کہ بہت نیک اور پارسا آدمی ہے۔ تو یہ تصورات جو ہیں یہ دین کا یہ تصور نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الدِّین، دین کو قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ دین صرف نماز، روزے اور عبادات کا نام نہیں ہے، ایک جامع نظام ہے۔ اس کا انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی اور معاشرتی سیاسی زندگی تک اس کی اپلیکیشن ہے، قابل عمل ہے اور نظام دیتا ہے۔ جب تک آپ اس کو پورا نظام اور الدین کے تصور کو سامنے نہیں رکھیں گے تو اس لیے پھر اس کے واجبی سا تصور ہمارے ذہن میں آئے گا۔ قرآن اور اسلام کا تصور ایک بڑا جامع تصور ہے، اور دین کا تمام معاملات، زندگی کے تمام معاملات کی رہنمائی اب لینی ہے تو آپ اس سے مطابق لیجئے۔ اگر اس کے مطابق آپ کر لیں گے تو یہ ساری عبادت ہے۔ آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا،
آپ کا محنت کرنا، کسب کے لیے مال حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ ساری عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، یہ اس کا عبادت کا تصور بڑا وسیع ہے، اور یہ چند مخصوص ایام میں کسی عبادت کا قیام کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ جب آپ اس نظریے کے ساتھ اٹھتے ہیں یا کام کرتے ہیں کہ میں رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہوں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق کی تلاش، حلال مال کی تلاش کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں اگر آپ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لیتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، حکم یہی دیا گیا ہے کہ تمہیں تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس تو اللہ اور اس کے رسول کا جو نمونہ اور جو تعلیمات ہیں وہ ایک راستہ بھی طے ہو گیا ہے اور طریقہ بھی بیان کر دیا گیا ہے، اس کے مطابق چلو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی۔ ڈاکٹر صاحب کتنا مشکل ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے، ان کے دور میں نہیں ہیں ہم۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو اغیار ہیں یا جو غیر مسلم ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں کامیاب دکھائی دیتے ہیں، ان کی بالادستی بھی ہے جس کو ہم نے دل سے قبول بھی کر رکھا ہے، تو ان کی زبان کا، ان کے پہناوے کا، ان کے رسوم و رواجات کا جو اثر ہمارے دلوں نے لے لیا، خاص طور پہ نوجوانوں نے، اب ان کے دلوں میں قرآن، احادیث اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا جو ایک معیار ہے وہ کیسے ہم قائم کریں گے؟ بالکل، اصل میں جو فاتح قومیں ہوتی ہیں اور غالب قومیں ہوتی ہیں، ان کی دنیا میں اثرات ہوتے ہیں۔ مسلمان جب تک غالب تھے اس کے اثرات دنیا میں آئے۔ خود یورپ والوں نے کہ یہاں جو اصطلاحات ہوتی تھی وہ مسلمانوں کی اصطلاحات استعمال کرتے تھے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت بدقسمتی سے امت مسلمہ کی جو مجموعی صورتحال ہے تو وہ علمی طور پر بہت پیچھے ہے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے، اور ترقی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے، اور یہ جو پسماندگی ہے اس کی بڑی وجہ بھی علم کا نہ ہونا ہے۔ اور دنیا میں جو انقلاب آئے گا تو وہ علم کا آئے گا۔ پہلی وحی کے اندر یہ ہمیں سبق بتا دیا گیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو پہلی وحی نازل ہوئی یہ بات بتا دی گئی، علم سے متعلق ہے، پڑھنے سے متعلق ہے، اور خود پہلے انسان کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ دنیا کے اندر عروج پانا ہے اور ترقی پانی ہے اور کوئی مقام پیدا کرنا ہے تو علم کے بغیر تو ممکن ہی نہیں، صحیح، کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں مالی طور پر ترقی کر لے تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہ جو جس کا کوئی زوال نہیں ہے وہ علم ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو دنیاوی علم ہے یہ تو بس ایک ذرائع ہیں معاش کے، اصل علم تو دین کا علم ہے، یہ دوسرا علم حاصل کیا نہ کیا تو نہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم کتنا ضروری ہے مسلمان کے لیے؟ بالکل، یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ یہ دنیا کا علم ہے اور یہ دین کا علم ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور بالکل نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ علم کے اندر بنیاد نافع اور غیر نافع کا ہے، اور یہی دعا بھی مانگی گئی ہے کہ یہی دعا بھی مانگی گئی ہے کہ تم یہ جب دعا مانگو اور علم کی مانگو تو یہ مانگو کہ اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور انسانیت کی بہتری کے لیے جو بھی علم ہے جو اسے نفع بخش دیتا ہے وہ مفید علم ہے، اور اس کا حاصل کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بالکل کنسیپٹ نہیں ہے کہ یہ دنیا کا علم ہے یا دین کا علم ہے۔ کوئی معاشیات میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، اپنی ملت کی بہتری کے لیے یہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جو سیاسیات کا علم رکھتا ہے اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے یہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی مثال، ہم یہاں پہ ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، اس کیمرے اور ویب ٹی وی کی مدد سے آپ کی گفتگو پہنچ رہی ہے ہزاروں طلباء تک، بالکل ایسی، تو کیا یہ نیکی پر مبنی کام نہ ہوا اس کیمرے کو بنانا، اس ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا اور دین کی ترویج میں؟ اسی طرح یہ تمام ذرائع جو ہیں جو ہم پازیٹیو مثبت انداز میں پیش کرتے ہیں، اس کا استعمال ہم جائز طریقے سے کرتے ہیں، یہ سارے مباح ہو جاتے ہیں، مفید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم اور خود انسان کا اپنے بارے میں علم، کائنات کے بارے میں علم، یعنی دیکھیے کہ عبادات کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں آیات کم ہیں، اس کائنات پر غور و فکر کرنے کی جو تعلیمات ہیں وہ سب سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، 1100 آیات ہیں جس میں بار بار یہ جوڑا جا رہا ہے، افلا تتفکرون افلا تعقلون، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے، تم کیوں نہیں سوچتے، تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے۔ اللہ نے جو تمہیں علم کی ادراک کی قوتیں دی ہیں،
یہ ادراک کی جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو استعمال میں لاؤ. اگر تم اس استعمال میں نہیں لاتے تو تم چوپائے اور جانوروں سے بھی بدتر رہو. تمہارا انسان کا مقام نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تجھے انسان کے لحاظ سے جو صلاحیت عطا کی ہے عقل اور شعور کی، علم حاصل کرنے کی، ادراک کی، بصیرت کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کائنات کے اندر اس پوری کائنات کو تم تسخیر کرو. سبحان اللہ. اور اللہ نے پہلے بات بیان کری وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اب یہاں اس مسلمان نہیں کہا، یہاں انسان کہا ہے. اگر دوسرا بڑھ کے آگے نکل جائے گا، مسلمان پیچھے رہ جائے گا تو اس کی اپنی کمی ہے. جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا. اب وہ قومیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے محنت کی ہے، وہ آگے بڑھ گئی ہیں. اب وہ چاند، حتیٰ کہ آج بدقسمتی سے پوری دنیا میں کرونا وبا ہے اور اس کا علاج، اس کے لیے ویکسینیشن وہ لوگوں نے دریافت کی ہے، وہ کام کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے، 2 مسلمان سائنسدانوں نے اس کو پہلے ایجاد کیا ہے، وہ جرمنی کے ہیں، ترک نژاد ہیں. اب دیکھیں وہ مسلمان ہیں لیکن انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے؟ اس کا لیے سیکھا ہے، جا کے سیکھا ہے دوسروں سے. مسلمانوں کو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ خذ ما صفا دع ما قدر، جہاں سے تمہیں اچھی چیز ملے، کسی سے بھی مل جائے تم اسے حاصل کرو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو جہاں کی بات آپ نے فرمائی ہے کہ جس کو پیدائشی طور پہ قرآن جیسی نعمت مل گئی، اگر وہ اس میں تدبر اور تفکر نہیں کر رہا تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کس حد تک باس پرس ہوگی اس سے؟ ہاں، بہت زیادہ اس کی ذمہ داری ہے. قرآن تو یہ قیامت کے دن یہ جو ہے وہ اعلان کرے گا کہ اے اللہ، اس قوم کو میں جو عطا ہوا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا، اسے سمجھا نہیں ہے. اس لیے قرآن کے حقوق ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب قرآن کا انداز بھی دیکھیے نا، اسلوب بھی دیکھیے. افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کر، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ اللہ، یعنی یہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے. قرآن کا اسلوب بھی جب بات کرتا ہے اپنے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ اسے سمجھو، اس پر، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اس کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اسے حاوی کرو. یہ صرف اور صرف جو ہے روحانیات کا نہیں ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ دستور ہے. اسے زندگی کے ہر پہلو میں چلنا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اللہ کے نیک بندے زمین پہ چلتے ہیں تو پاؤں مار کر نہیں چلتے. اللہ، جب کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جب سوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں تو اس وقت کیسے کرتے ہیں. نہ ہی اسراف سے کام لیتے ہیں، نہ ہی کنجوسی سے کام کرتے ہیں. وکان بین ذالک قواما، بڑا اطمینان، بڑا اعتدال ہوتا ہے ان کے اندر. دیکھیے یہ اخلاقیات کے نمونے بھی کوئی فلسفیانہ انداز میں قرآن بیان نہیں کیے، چلتی پھرتی تصویریں پیش کی ہیں. تمہیں چلنا کیسے ہے، تمہیں بیٹھنا کیسے ہے، تجھے معاملات کیسے کرنے ہیں. تو اتنی آسان تعلیمات. اور قرآن پھر کہتا بھی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے انداز میں انتہائی آسان کر دیا ہے. اللہ، اب کوئی آئے تو صحیح، اس کو سمجھے تو صحیح، اس کی طرف قریب آئے تو صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا، الحمدللہ دین کے اعتبار سے جو خدمات 1400 سال سے بڑھ کے ایک عرصہ ہم نے دیکھا، مفسرین، محدثین نے جو کام کیا، تھوڑا سا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے قرآن اور یہ دین، کافی عرصہ ہوا کہ ہم نئی تفسیر کے حوالے سے جو نئے سوالات پیدا ہو رہے ہیں سائنسی میدان میں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس جانب رغبت دلاتے ہوئے ہمارے جو طلباء ہیں، چاہے وہ مدارس کے ہیں، چاہے پھر آپ کے جیسے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں کہ مزید اس میں ریسرچ کریں اور نئے پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات لے کے آئیں؟ کچھ فیل نہیں ہوتا کہ کچھ تھوڑی بہت تنگی ہے کہ جو کام ہو چکا ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے مزید کام کی گنجائش محسوس نہیں کی جا رہی؟ بالکل، ہمارے ذہین دماغوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی ہیں اور بہت خوبصورت تفسیریں ہیں، بڑی جامع تفسیریں، انسائکلوپیڈیاز درج کی ہیں. اب اردو میں، دیگر زبانوں میں بھی کام ہو رہا ہے. لیکن قرآن مجید کی تفسیر کی ضرورت اور اس کے مضامین کا فہم جو ہے ہر وقت اس کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. اس وقت جو علمی تقاضے ہیں، اس وقت کی جو ایپسٹیمالوجی ہے، علمیات کے نظریات ہیں، اس کے مطابق تفسیر بڑا اس کا اہم تقاضا ہے. آج کا جو جدید ذہن ہے اس کے مطابق ہم قرآن مجید کا جو فہم ہے عوام تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں. یہ اس لیے تو تدبر کہا گیا ہے کہ تم ہر وقت تدبر کرتے رہو، قرآن پر سوچتے رہو، اسے آج کے زمانے کے مطابق اسے پیش کرو، کیونکہ اصول بیان کر دیے ہیں قرآن نے. اور جب اصول بیان کر دیے ہیں تو زمانے کے اندر تغیر آتا ہے. اب آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے کوئی موبائل کا، ان چیزوں کا کوئی تصور تھا؟ نہیں تھا. اب آپ دیکھیے
جو اگلا دنیا کے اندر جدید نظام آ رہا ہے یا ٹیکنالوجی آ رہی ہے کتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. بالکل. اب شریعت کے بنیادیں تو وہی ہیں, اس کی اپلیکیشن اور اطلاق یہ سکھانا پڑتا ہے, یہ بتانا پڑتا ہے. اور اس دین کے اندر اتنی لچک کا پہلو ہے کہ قیامت تک کے لیے ایسے دین بیان کیا گیا نا, اس لیے اس کے اندر اصول بیان کر دیے گئے ہیں اور آپ اپنے زمانے کے مطابق اس کا اطلاق کرتے ہیں. اس لیے اس کی جو آفاقیت ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. دیگر ادیان کے مقابلے میں اس کی عظمت بھی یہی ہے کہ یہ اس کے اندر لچک کا پہلو ہے اور اس کے اندر فطرت کا پہلو ہے, فطرت کا یہ دین ہے. اس لیے اس کے اندر ہماگیری کا پہلو ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے اور بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں پر کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی جو عملی پہلو ہیں اس کا اطلاق کر کے لوگوں کو دکھائیں. ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں بڑھنا ہے ایک مختصر سے وقفے کی جانب. نور بصیرت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب ٹی وی چینل سے پروگرام دیکھنے کی آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں. مختصر سا وقفہ. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک بار پھر پروگرام نور بصیرت میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب ٹی وی چینل سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. تشریف فرمائے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب جو کہ چیئرمین ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ بین المذاہب ہم آہنگی میں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے, آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے یا یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ ہمارے علماء کرام چاہے مدارس میں ہوں یا جو ہمارا ایک اسکول یونیورسٹی کا ایک سسٹم ہے, سوال کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے, جو مروجہ جو اصول ہیں انہی کے مطابق اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو وہ تو قابل قبول ہے, ذرا ہٹ کے اگر کسی ذہن نے کوئی سوال پوچھا ہے, کوئی ایک مسئلہ درپیش ہے, تھوڑا ناگوار گزرتا ہے, اور جب تک یہ ناگواری رہی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ترقی کا جو سفر ہے وہ اسی طرح سست روی کا شکار ہوگا؟ جو کچھ اصولی باتیں تو یہ ہیں کہ سوال تو ایک بنیاد ہوتا ہے تعلیم کی, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا ہمارے علمی حلقوں میں, اور خاص کر جن شخصیات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. جدید دور کا جو تقاضا ہے اور ہمارے طالب علم اور نوجوان طبقہ آج بہت کچھ سوچتا ہے, اور علوم کی ایک بہت بڑی وسعت آ چکی ہے, اور مغربی علوم کے اندر کیونکہ آغاز ہی سوچ و بچار کے ساتھ ہے, بچے سوالات کرتے ہیں اور ان کے یہ سوالات بڑے اہم ہوتے ہیں اور اس پہ جوابات دینے چاہیے اور اس کا لیے بلکہ تیاری کرنی چاہیے. اس لیے کہ جدید ذہن کو جب تک آپ مطمئن نہیں کریں گے تو صرف روحانی طور پر ایک تعلق جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا, عقلی طور پر بھی مضبوط ہونا ضروری ہے. اس لیے ان بچوں کے سوالات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور بڑی حکمت کے ساتھ, جیسا قرآن کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. 3 ہمیں اصول بیان کر دیے بڑی حکمت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, بڑے اچھے بھلے انداز میں, نصیحت کے انداز میں. پہلے تو حکمت کو پیش نظر رکھیں, پھر اس کے اندر موعظہ کا مطلب یہ ہے کہ دل سوزی کے ساتھ بھی تھوڑی سی تڑپ بھی پیدا کریں. اللہ. اور آخری مرحلہ کوئی دلائل طلب کر رہا ہے آپ سے تو وہ دلائل بھی جھگڑالو انداز میں, مناظرے کے انداز میں نہیں ہے. اگر مجادلہ بھی کرنا ہے تو بالآسان, بہت ہی بھلے انداز میں,
یہ 3 اصول ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں کہ یہ دین کو بتانا ہے کسی کو تو ان 3 اصولوں کو پیش نظر رکھو. سوالات آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وفد آیا, پوچھا کہ یہ کائنات اللہ نے کیسے بنائی ہے. یعنی بدو تھے, کوئی سائنس پڑھے ہوئے نہیں تھے. آپ نے بتایا ان کو کیسے کائنات بنائی ہے. اور ایک اب آیا کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی ہے اور یہ جو ہے نا یہ بچہ میرا نہیں ہے کیونکہ رنگ اس کا کالا ہے, میری فیملی میں تو ایسا بچہ نہیں ہے. اور خاتون کو ساتھ لایا اور ظاہر ہے کہ اس کا یہ سوال حضور سے کرنا اپنے اہل خانہ پر عدم اعتماد کا اظہار بھی ایک طرح کا تھا. آپ نے فرمایا اچھا تم بتاؤ تم اونٹ رکھے ہوئے ہیں؟ جی میں نے اونٹ رکھے ہیں. تو ان میں کس کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ فرمایا سفید رنگ کے بھی ہیں, بھورے بھی ہوتے ہیں, اور تھوڑے سے بھورے اور سفید مکس بھی ہوتے ہیں. فرمایا یہ بھورے اور جو سفید مکس ہوتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ ان کی پرانی نسل میں کوئی ایسا ہوگا نا. فرمایا تمہاری نسل میں بھی ایسا ہوگا. اب دیکھیے یہ لاجک ہے. آپ نے جب سے یہ بات کہی وہ بدو اس بات کو سمجھتا تھا. فرمایا وہ اش کر اٹھا اور بچے کو چومنے لگ گیا. اسی بچے سے نفرت کر رہا تھا, اسے چومنے لگے. میرا بیٹا ہے, میری اولاد میں ہے, میری نسل میں سے ہے. میری نسل میں سے کوئی ایسا آدمی جس کا اس طرح کا رنگ ہوگا تو اب میری نسل میں وہ اس کی جینز موجود ہیں, وہ آگے ہوگا, کیونکہ وہ اونٹ کو جانتا تھا, اسی نسل کو جانتا تھا. میں یہاں پہ یعنی یہ عالم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پوچھنے والے کی ذہنی سطح کو جی اور اس کے ماحول کے مطابق اس کو جواب دیں. یہ ایسے ہی نا, اگر آپ اس کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اور اس کا درجہ, اس کی علم اور اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی شخصیت کو نہیں پیش نظر رکھیں گے تو وہ آپ کی تدریس, آپ کی تعلیم, آپ کی دعوت مؤثر نہیں ہوگی. اس لیے بنیاد اس بات کی ہے, آغاز یہ بات کی گئی ہے کہ تم اس کو پیش نظر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا یہ خوبصورت اسوہ تھا کہ آپ بچے کے لیے بچے کی طرح اس کے درجے کے مطابق بات فرماتے, اور اگر صاحب علم ہے تو اس کے مطابق بات کرتے. ایک عام ان پڑھ بدو ہے اس کے لیے آپ اس کے مطابق بات کرتے, کیونکہ یہ بنیادی بات ہے. اور آپ کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم وانزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے عقل کے مطابق, ان کی نفسیات کے مطابق بات کیا کرو. سبحان اللہ, یہ تعلیم آپ نے دی ہے, یہ تو دین فطرت ہے. تو بات ہم سوال کی کر رہے تھے. ایک تو بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے جو سوالات ہیں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ان کے جو سوالات ہیں پہلے تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, وہ سوچتے ہیں, پھر ان کا جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اس جواب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تیاری کریں, اور تاکہ اگر آپ وہ جوابات صحیح نہیں دے پائیں گے تو اصل میں وہ دین پر جو اعتبار ہے ان کا وہ کمزور ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے اہم مرحلے پہ ہماری گفتگو آن پہنچی ہے. عزیز ساتھیوں, ہم نے ایک بریک کی جانب بڑھنا, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوچھا گیا سوال اس کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے, کیونکہ بہت کچھ ایسا ہے یعنی علم کے خزانے میں کہ جو آپ کو عطا ہو چکا ہے, اب ان کے جوابات تو آپ فوری طور پہ دے رہے ہیں, لیکن جو نیا سوال ہے اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو پھر ریسرچ کرنا پڑے گی, آپ کو اپنے اساتذہ سے رجوع کرنا پڑے گا, آپ کو جو عصری علوم ہیں ان سے مستفید ہونا پڑے گا. تو یہ ذرا تھوڑا مشکل مرحلہ ہے اور بعض اوقات ذرا تھوڑی سی ہم یہ تنگی محسوس کرتے ہیں. وہ ٹیچرز ہمارے سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے گھر میں ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں, بعض اوقات ان کو بھی بعض چیزوں کا, اگر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر علم نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ وہ علم حاصل کر کے بچوں کا وہ مسئلہ دور کریں, وہ ڈانٹ ڈپٹ سے کام چلا لیتے ہیں. بریک کی جانب بڑھنا ہے, لوٹ کے آئیں گے تو مزید باتیں ہوں گی.
والليل تجامع وافراته. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو نور بصیرت میں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ویب ٹی وی چینل پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، بین المذاہب ہم آہنگی شعبے کے چیئرمین ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم بات جو کہ بریک سے پہلے ہو رہی تھی کہ سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو مسلسل محنت کرنا پڑتی ہے. اچھا، ویسٹ میں یہ بات محسوس کی گئی ہے کہ جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ اسٹوڈنٹس سے زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر نئی ڈیولپمنٹ سے وہ خود آگاہ رہتے ہیں اور تبھی وہ ہر سوال کا جواب دے پاتے ہیں. آپ کو یہ کمی محسوس ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ بالکل. یہ مغرب میں تو ریسرچ کا جو تحقیق ہے وہ بنیاد ہے علم کی، نئے علم کی تخلیق کی بنیاد ریسرچ ہے اور تحقیق ہے. جناب، ہمیں یہ بات بھی سیرت سے پتہ چلتی ہے. ہمیں آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارے ایک پی ایچ ڈی ہوا صحابہ کرام کے استفسارات، سوالات تفسیر کے بارے میں. اس پر جو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر کے کسی آیت کی شرح پوچھی ہے، اس پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا گیا. ماشاءاللہ. اچھا، اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ عربی زبان جانتے تھے، قرآن انہی کی زبان میں نازل ہو رہا تھا، پھر بھی انہیں ضرورت پیش آئی کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. حالانکہ وہ سب چیز جانتے تھے، پھر سمجھتے تھے، آپ سے سوال کرتے تھے، اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سوالات کرتے تھے تاکہ ان کے بارے میں جانیں وہ کتنا علم رکھتے ہیں، اور اگر کوئی کمی ہے تو اس کی کیسے اصلاح کی جا آپ سکتی یہ ہے. فرما رہے ہیں کہ سوال کرنے کا طریقہ بھی آقا علیہ السلام نے بتایا کہ سوال کیا جائے. بالکل کیا جائے، اور یہ تعلیم دی ہے. صرف ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ ایسے سوالات جو بامعنی نہ ہوں، یعنی ایسے سوالات جو صرف یعنی بحث کا باعث ہو، اسے منع کیا گیا حدیث میں. لیکن جو ایسے سوالات ہیں جس کی ضرورت ہے اور سیکھنے کا عمل ہے، اس کی آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، بلکہ خود پوچھے صحابہ سے. یہ طرز عمل ہے. مغرب کا جو جدید تحقیق کا نظام ہے، اس میں آپ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ اساتذہ اور محققین ہر وقت بیٹھے ہیں، لیبارٹریز کے بیٹھے ہیں، لائبریریوں کے اندر بیٹھے ہیں. لائبریریوں کے اندر کوئی وقت کا تعین نہیں ہے کہ یہ 12 گھنٹے کے لیے 14 گھنٹے کی لائبریری کھلے گی، نہیں، 24 گھنٹے کھلی ہے. یہ تصور ہی نہیں ہے. یعنی یہاں وہاں کا یہ تصور ہے کہ ایک آدمی دیکھیں تو رات کو بھی وہ پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، اپنے علم میں اضافہ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، اور اسی سے آگے بڑھتا ہے انسان تعلیم کے. اور وہ جب تک آپ اساتذہ جدید معلومات نہیں رکھیں گے تو وہ اپنے بچوں کو ریسرچ نہیں کرا سکیں گے. صحیح. ایک استاد کا مطالعہ اتنا وسعت اس کے اندر ہوگی تو وہ تبھی کوئی نیا موضوع کریٹ کر سکے گا، بیان کر سکے گا، بتا سکے گا کہ یہ ایسا موضوع ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر آپ ریسرچ کی جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی، ہمارے علماء بھی تحقیق کی طرف آئیں، سوچیں. اور الحمدللہ بعض ایسی شخصیات ہیں، اور وطن عزیز کے اندر بھی ریسرچ کا ایک بہت اچھا ماحول یونیورسٹیوں کے اندر بھی آیا ہے، علماء کے اندر بھی. جدید مسائل آج سائنس کے ہیں، فلسفہ کے ہیں، علمیات کے ہیں، تو لوگ اس پر اب سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے وہ جوابات دیں. مدارس کے اندر بھی جدید علم جو ہے وہ پڑھائے جا رہے ہیں، اور اب جو جدید تعلیم ہے اس سے بہت فائدہ پہنچا ہے لوگوں کو. اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ قدیم تعلیم بنیاد بناتی ہے. عصری تعلیم جو ہے وہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ آج جو وقت کے تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ بھی ہمارے پیش نظر ہوں. تو اس وقت وطن عزیز میں یہ دونوں نظام بہت بہتر ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن اسے اور بہتر کرنے کی ضرورت اب بھی ہے. حافظ صاحب، میں اسی سوال ہی کے مسئلے پہ مزید آگے گفتگو کو بڑھانا چاہوں گا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ جو غیر مسلم ہیں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان سے آپ کا ایک ڈائلاگ ہو. ہم یہ جو آپسی مسلکی اختلافات ہیں، ان سے ابھی تک ہمیں فرصت نہیں ہوئی ہے کہ ہم دین کو سمجھنے میں آپس میں ہی کنفیوژن کا شکار ہیں. اس کی دوری کیسے ممکن ہوگی؟ یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے ہمارے امت مسلمہ کے اندر کہ وہ اختلاف کی معنی کو نہیں سمجھ پا رہے. جی. اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مختلف رائے رکھنا. ٹھیک. یہ اجازت دین نے دی ہے کہ سوچ اور بچار اور عقل کے لحاظ سے ہر ایک کا فہم اپنا ہے. صحیح. لیکن اس کے لیے ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر تم کوئی بھی جس میں تمہیں اختلاف ہو جائے تو تمہارے پاس پیمانہ اصول کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ہے. جی.
اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، دیکھو کہ اگر اس سے ہٹ گئے ہو تو پھر تم ادھر آ جاؤ، یہ اصول بیان کر دیا گیا۔ باقی جو دیگر حافظ صاحب یہاں پہ دشواری تو یہی ہے کہ ہر دعوے دار اسی اصول کے پیش نظر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے پہ مصر ہے۔ وہ اصل میں تعویل کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اصل میں لوگ اس سے بھی منع کر دیے گئے، متشابہات کے پیچھے نہ جاؤ، جو ظاہر چیز ہے، محکم بات ہے۔ ایک دیکھیے، ایک بات بڑی واضح اور محکم تفصیلی بات ہو گئی ہے، اب اس میں سے کوئی ایسی ذیلی چیز نکال دی جائے گی تو وہ اشتباہ کی طرف چلی جائے گی، اس سے منع کیا ہے، اس سے گمراہی پھیلتی ہے، اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ ایک محکم بات جب موجود ہے تو ہمیں ظنی بات کی طرف یا کمزور بات کی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت اگر ہو جائے کہ دینی معاملات میں ہمارے جو مسلکی جو اختلافات ہیں، وہ اگر اس کی پرسنٹیج نکالی جائے تو 100 میں کتنا پرسنٹ ہمارا اختلاف پر مبنی؟ بہت معمولی سا ہے، اور وہ بھی اس کی جو پریکٹیکلی جو اس کے مظاہر ہیں نا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مثلا عقیدہ توحید، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں، الحمدللہ۔ ایمانیات کا تقاضا، اس میں کوئی مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ختم نبوت پہ کوئی اختلاف نہیں، ختم نبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ کے یعنی شخصیت، ان کے فضائل اور مناقب پر کوئی بات نہیں، اہل بیت اہل رسول کی جو فضیلت مقام و مرتبہ اس پر کوئی ایسی بات نہیں۔ امت کے جو صلحاء اولیاء ہیں ان کی عظمت پر کوئی بات نہیں ہے، بڑی بڑی تاریخی شخصیات پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ فروعی معاملات اس معاملے میں کہ نماز ادا کرنا ہے تو ایک سنت یہ بھی ہے کہ رفع یدین کر لی جائے، ہاتھ جو ہے وہ کھلے رکھے جائیں، باندھے جائیں، یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اختلاف اللہ کے نبی نے اور رعایت اس لیے دی ہے کہ یہ تنوع ہے، اس میں عبادت وہ اللہ کی کر رہا ہے، نماز اسی طرح بنیادی اصولوں کے مطابق پڑھ رہا ہے، اس کے عملی مظاہر میں تھوڑا بہت اختلاف ہے تو اس سے کوئی کمی نہیں ہے، اس سے کوئی کفر نہیں آئے گا۔ یہ طرز عمل جو ہے اس سے وسعت کا پہلو ہے، یہ طریقہ بھی بیان کر دیا، یہ طریقہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر ان طریقوں کے مستحکم ہونے کے دلائل بھی موجود ہیں، اگر کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، اس کو اختیار کر لیتا ہے تو اسے اجازت دی گئی ہے۔ پھر فقہاء نے بھی قرآن و سنت پر پیش نظر رکھ کر کچھ اصول طے کر لیے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی ان کے پاس بنیاد موجود ہے، ان کے پاس اصول موجود ہیں، وہ بھی دین ہے، الگ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک راستہ بتان کر کے، جب وہ کہتے ہیں نا اس میں بھی اگر اختلاف ہو جائے، ہماری بات میں بھی تم سمجھو کہ صحیح نہیں ہے تو تم اللہ کے رسول کی رجوع کرو، اس میں تمہیں جو پسند آتا ہے وہ اختیار کر لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو یعنی کفر اور ایمان کے درجے کی لڑائی سے نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے اندر جو وسعت کا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اختلاف اصل میں یہ اختلاف جو ہے نا ایک تنوع کا اختلاف ہے، بنیادی اصولوں کا اختلاف کہیں نہیں امت کے اندر۔ تفرقہ تب بنتا ہے کہ جب آدمی اپنے کو صحیح اور دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس وقت جو ہے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بڑی عنایت آپ کی، جی چاہ رہا ہے کہ آپ سے مزید گفتگو، اور انشاءاللہ کئی نشستوں میں ہم آپ سے مختلف موضوعات پہ گفتگو بھی کرنا چاہیں گے۔ آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب شعبہ بین المذاہب ہم آہنگی کے چیئرمین ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، اور ان کی گفتگو کا جو ایک لب لباب، یہ جو ایک بات بہتر انداز میں سمجھ پائے وہ یہ کہ ہم میں برداشت کی صفت کم ہو گئی ہے۔ اگر ہم فرنگ کا لباس پہنتے ہوئے بھی ایک اچھے مسلمان ہیں، ہم انگریزی بولتے ہوئے بھی اپنے ایمان میں کوئی کمی محسوس نہیں کرتے، تو ہم کسی مسلکی اختلاف کے پیش نظر اپنے مسلمان بھائی سے اتنے گریزاں کیوں ہیں، اتنے کتراتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا بھی جو بنیاد کے حوالے سے جو ایک دعویٰ ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ آپ بھی اس قرآن و حدیث کو مسئلہ کسی کو کافر قرار دینے کا نہیں ہے، بلکہ اس ادراک کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام سلامتی کا اور محبت کا اور پیار کا دین ہے۔ اور پھر جب انسان کو مخاطب کیا گیا کہ اس میں جذبہ انس کا ہونا چاہیے، محبت کا ہونا چاہیے، تو ان جذبوں کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے، انہی کا اظہار کرتے ہوئے ہم بہترین مسلمان کے طور پہ دنیا کے سامنے اپنی سیرت کو، اپنی شخصیت کو رکھ سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام بس یہیں تک، انشاءاللہ اسی سے ملتے جلتے کئی اور اہم موضوعات جن پہ گفتگو نور بصیرت پروگرام میں پیش کی جائے گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ آج کے پروگرام سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔